पाकिस्तान में तो कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, अदालतों में जाते हैं, हमें बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आते जाएं जाते जाएं। सबसे बड़ा घिनौना मजाक तो ये है, पाकिस्तान की आवाम को अपने कीड़े मकोड़े समझे, उनको बताया कि अभी कोई हैसियत औकात नहीं है, आप जो मर्जी करें, आप वोट डालेंगे शौकत बसरा को, वो निकलेगा अमर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे से। वैसे सीधा ये है, कर ले जो करना है, नहीं मानते आपको, बंदूक की जोर पे हमने इलेक्शन छीना है आपसे। हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को नजर आ गया, इतना बड़ा धांधला हुआ है, उस पे सो मोटो क्यों नहीं हुआ? किसी सूरत पे हम मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे। असेंबलियों में हम गए हैं तो एक प्लानिंग के ताबे गए हैं, हम ये नहीं करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सिटिंग है और जो DGISI थे जनरल फैज, उनकी वीडियोस लगा के गुजरांवाला में जलसे किए गए, ये हमारे इदारे हैं। लेकिन इदारों में रहते हुए हम इदारों में अपने केसेस लड़ेंगे, और अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलता फिर दमा मस्त कलंदर होगा। मैं 4 आमिरों का दौर इकट्ठा कर लूं ना, जो पाकिस्तान में 4 आमिर रहे हैं, तो अब 20% आप नहीं कह सकते कि जो कुछ आज हुआ है हमारे साथ। पैगाम भी क्या दिया गया, अगर पार्टी नहीं छोड़ोगे, इमरान खान को नहीं छोड़ोगे, तेरी मां नु चुक लांगे, तेरी भैन नु चुक लांगे, तेरी बेटी नु चुक लांगे। यार हमारी किस्तों तक पहुंच गए हो। वो रियासत जिसने हमारी माँ, हमें माँ बहन बेटी को इज्जत देनी है, जिन्होंने हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमारे वो इदारे जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, अगर वो हमारी इज्जतों को बर्बाद करने पे आ जाए, वो कच्चे के जो डाकू होते हैं ना, जब डाका मारते हैं, इसको लूटते हैं, उनमें इतनी गैरत शर्म या होती है, जाके जंगलों में छुप जाते हैं, इसको शक्ल नहीं दिखाते। इतने बेशर्म डाकू हैं, पक्के वाले दिन दिहाड़े डाका मारा है, कुरान को मानते हैं ना, अदालतें हमें इंसाफ दे रही हैं ना, हमें लेकिन कमीशन इंसाफ दे रहा है। जाए तो जाए कहाँ? इंटरनेशनल मीडिया को ये शौकत, ये मैं पता क्या क्या है, ये 349 फार्म जो है, उन्हें क्या, इसके पकौड़े रख के बेचो, नाले मार देने, नाले रोड भी नहीं देते। अंबानी कौन है? एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स, कारोबारी तबका उसके पास आ रहा है। आपके फेसबुक वाले आ रहे हैं, आपके ट्विटर वाले आ रहे हैं, मस्क आ रहा है। कौन यहाँ पे क्या हो रहा है? असी पे यहाँ कि तू 47 आना के 45 आना, 1947 में हम आजाद होते हैं, और आज कहाँ खड़े हो गए आगे? फॉर्म 47 पे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और कारकुनान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, बहुत सी मुश्किलात से दो चार हुए ये लोग, और कहां कहां कौन कौन रूपोश हुआ, किस तरीके से वो मुश्किल और कठिन वक्त गुजारा, उन्हीं में से एक हमारे साथ शौकत बसरा साहब आज मौजूद हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से अभी आ रहे हैं, वहां की अपडेट भी लेते हैं कि इनके हवाले, इनके हल्के के हवाले से जो बेजाब्तियां हुई उस पर इनके पास क्या अपडेट्स मौजूद है। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपके हल्के में जो फॉर्म 45 अपलोड हुए 2 दिन पहले, क्या क्या बेजाब्तियां थी और कितने वोट्स जो है मुस्तरद हुए और क्या डिटेल्स है? क्या बताऊं आपको, इलेक्शन कमीशन यूं लगता है कि जैसे हम इंडिया के इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं, और यहाँ पाकिस्तान में तो कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, अदालतों में जाते हैं, हमें बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आते जाएं जाते जाएं। सबसे बड़ा घिनौना मजाक तो ये है कि पाकिस्तान की आवाम को अपने कीड़े मकोड़े समझे, उनको बताया कि अभी कोई हैसियत औकात नहीं है, आप जो मर्जी करें, आप वोट डालेंगे शौकत बसरा को, वो निकलेगा अमर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे से। मेरा हल्का है 163 बाबल नगर, हारूनाबाद, फोटाबास, फरियाल, वहां पे यानी कि एक ऐसा है, इसको रोल मॉडल के तौर पे ले सकते हैं सहाफी मेरे हल्के को। वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, JUI थी, लब्बैक थी, मेन 3 पार्टियां थी। शौकत बसरा PTI की तरफ से, मेरे कागजात खारिज होते हैं, मसरूद होते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल करवा के जाता हूँ, टोटल 8 दिन बाकी रहते हैं। शौकत बसरा PTI की तरफ से, नून से नूरुल हसन तनवीर साहब का मैंने है, और तीसरे पे आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा, मैं रेफरेंस को दे रहा हूँ, मैं इसके बाद में बताता हूँ कि ज़ियाउल हक का नाम क्यों लेता हूँ। वो तीसरे नंबर पे, वो लेता है 58,822 वोट। मेरे पास एक एक फॉर्म 45 मौजूद है, 349 हमारे पोलिंग स्टेशन थे, एक एक चीज मेरे पास मौजूद है। वो 58,822 वोट लेता है। रात को 10-11 बजे तक जब 50 पोलिंग स्टेशन आ जाते हैं, टीवी बंद, आके वहां पर एलिट के लोग कब्जा कर लेते हैं, पुलिस के लोग कब्जा कर लेते हैं, हमारे लोग भी बाहर आ जाते हैं। और फिर जो अजब तमाशा मैं देखता हूँ कि कोई कानून नहीं है, रेंजर्स उनके साथ आए, जो मेरे लिए काबिल अफसोस बात है। वहां पे सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। तो 2 दिन बाद रात को पता चलता है, 48 घंटे बाद, तीसरे नंबर पे जो 58,000 वोटों के साथ है, यानी कि मॉडल तो ये था ना कि PTI को दूसरे नंबर पे जो लोग थे नून लीग के पंजाब में, उनको पहले नंबर पे किया गया। अब इस्लामाबाद में बैठा हूँ, इस्लामाबाद में बहुत 3 हल्कों में ऐसे हुआ, पिंडी डिवीजन में हुआ, लाहौर में हुआ, वहां पे ये हुआ, ये वाहिद हल्का है पंजाब का कि तीसरे नंबर वाले को पहले नंबर पे कर दिया गया। मैं 40,000 वोटों से मेरे से आ रहा है इजाजुल हक, शौकत बसरा 97,000, नूरुल हसन तनवीर 72,000। आपका बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है ये सियासत.pk, इससे और मेरा चैलेंज है,
آپ کے فورم پہ آ جائے, کسی الیکشن کمیشن پہ آ جائے, اعجاز اللہ کہیں رہتا ہے اس کو بلا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے, پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, 97,000 ووٹوں کے ساتھ ٹھیک ہے, نمبر 1 پہ پی ٹی آئی 72,000 ووٹوں کے ساتھ مسلم لیگ نون, تیسرے نمبر پہ اعجاز الحق ہے, اس کو جتا دیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن آتا ہوں, اسٹے لیتا ہوں 13 تاریخ کو, مجھے اسٹے دے دیے, 14 کو وہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. نہیں تو آپ بتاؤں کس الیکشن کمیشن میں جائیں؟ آپ شوکت بسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ اور رینجرز کے لوگ وہاں موجود تھے, کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ ہماری فوج ہے, ہمارے ادارے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے, اور یہ ہماری سلامتی کے ضامن ہے. پہلی بات تو ان کو یہ سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کو نہیں دینا چاہیے تھا. اتنا کنٹروورشل الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, جس میں آپ کے فافن ہے, پاٹن ہے, آپ کے انٹرنیشنل ادارے ہیں, آپ کا پل ڈیٹ ہے, کون سی ہے. اچھا اس کو چھوڑ دیں, پاکستان کی تمام جماعتیں سوائے وہ جنہوں نے بینیفیشریز ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور ایم کے, جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ, ہمارا عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے, ان کے علاوہ کون نہیں کہہ رہا. آپ کیا کے پی کی آوازیں سنا سکتی ہیں, آپ بلوچستان کی آوازیں سنا سکتی ہیں, اور یہ تو اوپنلی یہ کہتا ہے, میں نے کیوں نام لی, اوپنلی کہتا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے, میں عامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہوں, انہوں نے مجھے جتوایا. اور مجھے بتائیے کیا ضرورت تھی وہاں پر میرے پولنگ سٹیشن پہ رینجرز کو آنے کی, وہاں پہ سامان ان کی, وہاں پہ وہ خود موجود تھے جب ایلیٹ اور پولیس کے ڈالے آئے, میرے پاس ایک فوٹیج موجود ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے, یہ ابھی بھی ادارے جو ہوتے ہیں نا وہ عوام سے ہوتے ہیں. بالکل, اگر عوام اداروں کے پیچھے 80-90% لوگ فریال اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, عمران خان پاکستان ہے, آپ لوگوں کو میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہوں کر لو, یعنی میسج سیدھا یہ ہے, کر لے جو کرنا ہے. نہیں مانتے آپ کو, بندوق کی زور پہ ہم نے الیکشن چھینا ہے آپ سے. آپ کی جتنی یہ انٹرم گورنمنٹ تھی یہ کن کی تھی, انہی کی تھی. آج جو مسلم لیگ نون, نواز شریف ہارا ہوا, مریم بی بی ہاری ہوئی, شہباز شریف ہارا ہوا, آدھی سے زیادہ اسمبلی جعلی نوٹیفیکیشن لے کر اللہ نبی کے ناموں کے نیچے جھوٹے حلف اٹھا رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں پر 2/3 میجورٹی تھی ہماری قومی اسمبلی میں, 2/3 میجورٹی تھی ہماری صوبائی اسمبلی میں, تو مجھے بتائیں کس طرح نظام کو چلائیں گے. اب میسج کیا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بنانا ریپبلک ہے, اور ہم نے کہاں نہیں جا رہے. آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن, ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں, ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں. ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو نظر آ گیا, اتنا بڑا دھاندلا ہوا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اٹس مدر آف آل ریگنگز. ہم نہیں کہہ رہے, دنیا بول رہی ہے. اس پہ سو موٹو کیوں نہیں ہوا, اس پہ اپنے ٹیک اپ کیوں نہیں کیا. میں تو ان کی عدالت میں گیا تھا فریال, شوکت بسرا خود ایک قانون دان بھی ہوں, اور وہاں آپ کو بات نہیں کرنے دی گئی. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کرنے گیا تھا, اور مجھے وہاں پر بات نہیں کرنے دی گئی. میں نے کیا کہنے گیا تھا ان کو کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب, کیا آپ, کیونکہ وقت آ گیا میں سچ بولنا چاہیے, سیاستدانوں کو بھی بولنا چاہیے, آئینی عہدوں پہ بھی بولنا چاہیے. کیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور چیف الیکشن میں حلف دیتے ہیں اس بات کا کہ دھاندلا نہیں ہوا؟ ابھی تو جو ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گئے ہیں جو فارم 45 جو 14 دن کے اندر ہونے تھے, آپ 28 دن کے بعد کر رہے ہیں واردات ڈالنے کی, لوگوں کو بتانے, وہ بھی جعل سازی کے ساتھ سارے فیبریکیٹڈ ہیں. اس لیے فریال اس طرح نظام چل نہیں سکتا. آج بھی ایک ہی راستہ ہے, اگر پاکستان جو 25 کروڑ کا ملک ہے, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, یہ عوام ہے جنہوں نے پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا. عمران خان کے ساتھ پارٹی توڑ دی گئی, پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, جڑا پریس کانفرنس کرتا سی 9 مئی سے اپنے بلے کا نشان واپس لے 9 مئی کی بات کی, جو پریس کانفرنس کرتا تھا وہ 9 مئی سے باہر. وہ کن کن کے نام لوں میں. پھر اینڈ پہ کیا کرتے ہیں آپ 11th آور پہ کس نے بلے کا نشان چھینا؟ قاضی صاحب. بالکل, اگر قاضی صاحب بلے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیاد بنا پاکستان میں دھاندلی کی, وہ بنیاد بنا پاکستان میں خرید و فروخت یہ لوٹے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آج جو خواتین کی سیٹیں چھن رہی ہیں, یہ کیوں چھینی جا رہی ہیں؟ کہ وہ اگر فیصلہ نہ آتا تو کیا یہ چھینی جا سکتی تھی؟ یعنی کہ وہ سیٹیں جو ہم جیت کے آ گئے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے آپ ہماری 2/3 میجورٹی کو نہیں مان رہے, تو آپ لے کے کیا جا, یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لگائیں اپنی اپنی عدالتیں, کریں اپنے اپنے فیصلے. تو فریال ایک ہی راستہ ہے اگر آپ نے آگے لے کے جانا پاکستان, کسی صورت پہ ہم مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. اسمبلیوں میں ہم گئے ہیں تو ایک پلاننگ کے تابع گئے ہیں. بالکل, وہاں پر آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو فوری طور پر انتخابات کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس گلزار صاحب کی
فل بینچ بنا تھا 5 لوگوں کا. انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ کسی ایسے کیس میں جو عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف ہو، قاضی چیف جسٹس فائز سب بائسڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے. ابھی بھی ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کریں، فل کورٹ بنا دیں، فل کورٹ، اور اس کو لائیو دکھا دیں پوری قوم کو. جیسے میں آج آپ کے ساتھ لائیو بیٹھا ہوں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطالبہ آپ کا مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. اس کے بعد پھر اگلا لاہ عمل کیا اچھا ہوگا؟ لاہ عمل پھر ایک تو اللہ سے امید آپ ہے، نے بات کی عوام اللہ کی سے عدالت امید ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں جو اس کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے حاصل کیا تھا، آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بلٹ کے ذریعے آپ کا بیلٹ چھینا ہے ہم نے. کریں کیا کرنا ہے آپ نے. آخری حل یہی ہے. سیاستدانوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ عوامی طاقت، عوامی قوت. وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی یہ حلف اٹھا رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی کس طرح جب وہ طاقت شامل ہو سکتی ہے ساتھ، اللہ کی رحمت کس طرح پاکستان پہ آ سکتی ہے کہ آپ 99 اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ نے جعلی حلف اٹھا لیا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر تو ہمیں مینڈیٹ ہمارا واپس نہ دیا گیا، جس کے لیے ہم ہر آئینی ہم اداروں سے لڑیں گے نہیں. مسلم لیگ نون کی طرح سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو سٹنگ ہے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض، ان کی ویڈیوز لگا کے گجرانوالے میں جلسے کیے گئے. یہ ہمارے ادارے ہیں. لیکن اداروں میں رہتے ہوئے ہم اداروں میں اپنے کیسز لڑیں گے، اور اگر وہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر دماغ مست کلندر ہوگا. اس کے علاوہ راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کی وجہ کہ پاکستانی اب جاگے ہیں، نوجوان مایوس ہو رہے ہیں. اور یقین مانیے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ، ریاست ہوتی ہے ماں کی طرح، ماں اپنے ساتھ لگاتی ہے. جس معاشرے میں حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اس وقت ہے ہی ظلم اور ناانصافی. آپ لوگ جہاں نیچے سے لے کے اوپر تک سسٹم کو اپنے ہائی جیک کر لیے، اب ہر سوراخ بند کر رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کر لو جو کرنا ہے. اسیم میرے حلقے کا بندہ، میں نے اس کو کیا کہا ہے؟ میں نے کہا پہ کام کریں، آپ کسی مسجد میں آ جائیں، آپ کسی عدالت میں آ جائیں. الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بیان دیا کہ آپ آ کے قرآن پاک پہ حلف دے دو، اپنے فارم 45 دکھا دو، میں آپ کو اپنے کیسز واپس لے لوں گا ہر عدالت سے. اس طرح فریال نظام نہیں چلے گا کہ 40,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوا بندہ شوکت بسرا. لوگ تو کہتے تھے کہ یہ پارٹی ہے جی ٹی روڈ کی، سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. میرا حلقہ کون سے ہے؟ جنوبی پنجاب کا آخری ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے. 8 دن لوگوں کو ملتے ہیں. شعور دیکھیے گا. وہ ہمارا نشان چھین کے 200 سانو نا جی ایس جی میں سامان نہیں دے دوں گا، 200 ہمیں نشانات دے دیے. کسی کو مور دے دیا، کسی کو جوتا دے دیا، کسی کو پیاز دے دیا، کسی کو ٹماٹر دے دیا، کسی کو مولی دے دی، کسی کو گاجر دے دی. لوگوں کا شعور دیکھیں. میرا حلقہ گاؤں کا حلقہ ہے، 15 کلومیٹر بارڈر دور ہے. میرے 100 سے زیادہ ووٹ ضائع نہیں ہوئے. 1 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا. مجھے انہوں نے کیمپین نہیں کرنے دی. خان صاحب، کوئی ایسی پارٹی آپ نے دیکھی ہے دنیا کے اندر کہ لیڈر جیل کے اندر ہو، پارٹی توڑ دی گئی ہو، نشان لے لیا گیا ہو، کیمپین نہ کرنے دی گئی ہو، کوئی فلیکس نہیں، کوئی پوسٹر نہیں؟ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی گاڑیوں پہ، اپنی سواریوں پہ، اگر وہ بھی نہیں ملی مخالف کی گاڑیوں پہ، ان کے پولنگ وہاں سے کیمپ پرچی لے کر اندر جا کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور خان کے جو سپاہی تھے، بالکل جو انتخابی مجھے لوگوں نے کیا، انہوں نے کہا شوکت بسرا باہر نہیں آنا، باہر نہیں آنا. ہم تم نے وفا نبھائی ہے، علاقے کے لوگوں کی پگ کو داغ نہیں لگنے دیا. تم نے شملہ خان کا اونچا رکھا ہے، تم نے خان سے وفا نبھائی ہے، ہم تم سے وفا نبھائیں. یہی سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لوگوں نے آپ سے کہا باہر نہیں آنا. 9 مئی کے بعد ہمیں دیکھا کوئی کہاں روپوش ہوا، کوئی کس اپنے خیر خواہ کے پاس گیا. مطلب لوگوں نے بہت مشکلیں دیکھی. آپ نے دیکھا ہوگا شیخ وقاص اکرم جس طریقے سے کہہ رہے ہیں، بچوں نے بھی سفر کیا. آپ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ دیکھیں پنجابی جیسے کہنے ماما پینا تھیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے. ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا. میں 4 آمروں کا دور اکٹھا کر لوں نا، جو پاکستان میں 4 آمر رہے ہیں، تو اب 20% آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ آج ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے گھر توڑے گئے، چادر 4 دیواری کے تقدس کو ایک بار نہیں 10 بار پامال کیا گیا. سب سے کاروبار تباہ و برباد کر دیے گئے. سب سے بڑھ کر فریال کیا ہوا؟ میری ماں، اگر پیغام بھی کیا دیا گیا، اگر پارٹی نہیں چھوڑو گے، عمران خان کو نہیں چھوڑو گے، تیری ماں نو چک لیں گے، تیری بہن نو چک لیں گے، تیری بیٹی نو چک لیں گے. یار ہماری عزتوں تک پہنچ گئے ہو. وہ ریاست جس نے ہماری ہمیں ماں بہن بیٹی کو عزت دینی ہے، جس نے ہمارا تحفظ کرنا ہے، ہمارے وہ ادارے جنہوں نے ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے، اگر وہ ہماری عزتوں کو برباد کرنے پہ آ جائیں،
وہ ہماری عزتوں کو لوٹنے تک چلے جائیں. ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے, طیبہ رایا دہشت گرد ہے, خدیجہ خانم دہشت گرد ہے, میں کس کس کا نام لوں؟ میری ماں دہشت گرد ہے, میری بہن دہشت گرد ہے. ہمیں آپ نے در بدر کبھی کسی کے گھر, کبھی کسی کے گھر, فیملی کو لے کر کبھی کراچی جا رہے ہیں, کبھی لاہور جا رہے ہیں, کبھی اپنے لوگوں سے چھپ رہے ہیں. میں اپنی ایجنسیوں سے چھپ رہا ہوں, میں اپنی پولیس سے چھپ رہا ہوں. میری ماں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے, میری بہن کو اٹھا کر لے کے جائیں گے. بتائیں کہاں جائیں, کس کو فریاد کریں؟ آج ہمیں تو کہا گیا تھا 9 مئی میں ٹوٹل میں بتایا گیا تھا 120 لوگ ہیں, 120 لوگ ہیں. کہاں ہے وہ؟ ہم نے تو ڈیمانڈ کیا, اور خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں, ہم کور کمانڈر کانفرنس کو انڈورس کریں کاروائی ان کے خلاف, بنائے جوڈیشل کمیشن. سامنے تو لے کر آئے, وہ کون لوگ 120 بھی سامنے نہیں آئے 6 مہینوں میں. شوکت بسرا سمیت کیا پورا پاکستان جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, جو ووٹر سپورٹر ہیں, جو الیکشن لڑنے والے ہیں, وہ تو 9 مئی میں شامل نہیں تھے. آج بھی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, اگر تم تعداد کے خلاف گل کرو گے, اگر آپ اپنا حق مانگ کے لیے چلو گے, آپ کو 9 مئی والے واقعے میں ڈال دیں گے. کسی کا کسی ایف آئی آر میں نام ہے, کسی کا کسی ایف آئی آر نام ہے. مجھے کوئی دکھائے کوئی پارٹی جس پہ اتنا جبر ہوا ہو. اس کے باوجود آج پاکستانیوں نے بتا دیا کہ وہ پاکستان نہیں رہا, یہ 2024 کا پاکستان ہے, یہ 70-80 کا پاکستان نہیں ہے, یہ عمران خان کا اور نوجوانوں کا پاکستان ہے. اب بھی وہ پنجابی کے اندر ڈلے برندہ کچھ نہیں بگڑے, ابھی بھی وقت ہے. نوجوان, وہ نوجوان آپ سے جب ریاست سے مایوس ہوگا, جب اداروں سے مایوس ہوگا, کیا کرے گا؟ آج افراتفری کیوں ہے, آج انتشار کیوں ہے, آج پاکستان کے حالات بگڑ کیوں رہے ہیں؟ لوگوں نے اپنی عدالتیں لگانی شروع کر دی ہیں. جب مجھے عدالت سے انصاف نہیں ملے گا, پتہ چلے گا کہ قاضی صاحب صرف ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے سارے فیصلے کر رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا قاضی جب ہمیں نہیں سنے گا, جب پاکستان کو نہیں سنے گا, تو لوگ آج دھڑا دھڑ ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں, مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس لیے فریال یہ نظام مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آتا. تو جو مشکلات آپ نے دیکھی ہیں, آپ کے گھر کی خواتین, بچے, ان کے مائنڈ میں کیا امپریشن ہے ریاست کا؟ وہ آپ سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ ابھی نہیں آپ کو روکتے کہ اب آپ بس کر دیں, دھاندلی کے خلاف بات نہ کریں؟ میرا بیٹا وہ بھی تھوڑا سا ایشوز ہے, اس کا کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے, در بدر لے کے پھر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ہمارے لوگ, یہ ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے, پاپا میں مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے. کوئی کینسر پیشنٹ تھا, کوئی بیماری تھی. وہ بیٹیاں, وہ بیٹے کیا قوم کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ اس ریاست کے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ تو ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ کیا ہم ڈاکو ہیں؟ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ کیا ہم نے پاکستان کا آئین توڑا ہے؟ ہمیں کیوں در بدر پھرایا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے گھروں سے نکالا جا رہا ہے؟ میں اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہوں. مجھے بتائیں کہ میرا اپنا گھر, اگر میرے بچے اس کے اندر محفوظ نہیں ہیں, میں اس کو لے کر پاکستان کے کونے کونے میں گھوم رہا ہوں, تو وہ ان کے مائنڈ, میں پھر کہہ رہا ہوں بچے جو ہیں, یہ نفرت بڑھ رہی ہے, نفرت بڑھ رہی ہے. اور کیا اس سے آپ لوگ, آپ نے سارا کچھ کر کے کیا لوگوں کو توڑ لیا؟ کیا لوگ جھک گئے؟ کیا عمران خان جھک گیا؟ تو پھر آپ اگر یہ کام کریں گے, اس سے اور کچھ نہیں ہوگا. اس سے ریاست کمزور ہوگی, پاکستان کمزور ہوگا, لوگوں کے اندر اور نفرت بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی. ایک ہی راستہ ہے, آپ یہ جو کرمنل جو کروکس ہے نا, برانچ آف کروکس جو ہے, یہ لوگ وہ ہیں 4 باری 70 سال یہ عمریت رہی ہے, یا یہ نواز شریف, شہباز شریف, یہ مریم بی بی کون ہے؟ کوئی کیلبری فونٹ والا ہے, کوئی منی لانڈرنگ والا ہے, کوئی ٹیٹیز والا ہے, کوئی سرے محل والا ہے. آپ ان کو اقتدار زبردستی دینا چاہتے ہیں, آپ ان کو ہمارے حکمران بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ کس کے, یعنی کہ پاکستان کو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈوبتا رہے. جب تک معاشی, بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا ڈوب رہا ہے, آئی ایم ایف, معاشی نہیں آئے گا جب تک قوم آپ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی, جب سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اس لیے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ لٹو اور پھٹو پروگرام اب کیا ہو رہا ہے. وہ مال غنیمت ہوتا ہے نا, میرا علاقہ جنوبی پنجاب ہے, وہاں رحیم یار خان علاقہ ہے کچے کا, وہ کچے کے جو ڈاکو ہوتے ہیں نا, جب ڈاکہ مارتے ہیں, اس کو لوٹتے ہیں, ان میں اتنی غیرت شرم حیا ہوتی ہے, جا کے جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں, جس کو شکل نہیں دکھاتے. اتنے بے شرم ڈاکو ہیں, پکے والے دن دیہڑے ڈاکہ مارا ہے, اور پھر وہ حلب بھی اٹھائی جا رہے ہیں, اور وہ وزیر اعلیٰ بھی بنتے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ میسج ان کو بنا کر کیا میسج دیں گے؟ آپ تو بلوچستان لے لے, میں پنجاب لے لینا, تیرا ابا صدر, میری بیٹی وزیر اعلیٰ, تیرا وزیر اعظم, تیرا گورنر, مجھے وہ سندھ صوبہ دے دو, مجھے وہ صوبہ دے دو. ہوگا کیا؟ یعنی کہ مال غنیمت لوٹ رہے. پاکستان کو اپنے مال غنیمت سمجھا ہوا ہے نا, کہ آئی ایم ایف کی بات کرتے تھے,
IMF کا پیسہ جب لیتے ہیں تو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے لیتے ہیں. کہاں ہے وہ پیسہ؟ کہاں ہے وہ پیسہ جو آپ نے عوام پہ لگانا تھا؟ عوام تو بھوک سے مر رہے ہیں, عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. جائیں جا کے حالات دیکھیں. اور فریال, ہر بندے کی ایک ٹالرنس ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. اللہ نہ کرے, سری لنکا تو بہت چھوٹا ملک تھا, میں وہ دن دیکھ رہا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے. اللہ نہ کرے وہ دن آئے, کیونکہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے, جبر بڑھ جاتا ہے, ناانصافی جس معاشرے میں بڑھ جاتی ہے, تو پھر لوگ اپنی عدالتیں خود لگاتے ہیں. اللہ نہ کرے وہ دن آئے جب وہ عدالتیں لگی نا, یا کسی نہیں رہنا. اور بدقسمتی پاکستان میں کیا ہے, جن کے پاس اختیار ہے وہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں, ان کے محل باہر ہیں, ان کے کاروبار باہر ہیں, ان کا پیسہ باہر. اور جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بیچارے مارے مارے سڑکوں پہ پاکستان میں پھر رہے ہیں. تو یہ نظام زیادہ دیر چلتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دیتا. کل آپ نے یہی آئینہ دکھانے کی کوشش کی عابد شیر علی صاحب کو, لیکن وہ سہ نہیں پائے, وہ سیدھا ہو گئے جب آپ نے کہا کہ میں نے کیا کہا, عابد شیر علی کو کیا کہا, وہ کیا رہے تھے, یہ جو ابھی کیلبری فونٹ اور قطری لیٹر والی سرٹیفائیڈ ملزمہ ہیں, 17 ارب کی ان کی ٹیٹیز ہیں, وہ کل یہ بیان دے رہی تھی, ہم دیکھیں گے کون احتجاج کرتا ہے, ہم ان کو. میں نے کہا کہ یہ ہے ضیاء الحق کی روحانی اولاد, کیا نہیں ہے؟ ضیاء الحق کا اب میں 100 ریکارڈ پہ نکال لیں کہ میری نظر بھی, میری عمر بھی میاں نواز شریف کو لگ جائے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ اعجاز الحق. اور دیکھیں کیا کمال ہوا ہے, آخر پھر وہ اعجاز الحق جو عامر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا بیٹا تھا, وہ بھائی اکٹھے کر دیے انہوں نے, وہ اکٹھے ہو گئے. تو وہ اس کو بڑا غصہ آیا. اب میں نے وہ میرے منہ سے عابد شیر علی نکل گیا. بھائی میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کہا, میں عابد شیر علی کہنا چاہتا تھا, لیکن کہا کیا میں نے غلط, میں نے یہ کیا غلط کہا, میں نے کہا آ جاؤ کسی عدالت میں آ جاؤ, کسی مسجد میں آ جاؤ. نہ آپ قرآن کو مانتے ہیں, نہ عدالتیں ہمیں انصاف دے رہی ہیں, نہ ہمیں الیکشن کمیشن انصاف دے رہا ہے. جائیں تو جائیں کہاں؟ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ شوکت, یہ میں پتا کیا ہے, یہ 349 فارم جو ہے انہوں نے کہا اس پہ پکوڑے رکھ کے بیچو. ہمیں پیغام دیا جاتا ہے ان کی کوئی حسین پہ پکوڑے رکھ کے بیچے. دوسرا پیغام ہمیں کیا آتا ہے, منیر فاروق صحافی ہیں, انہوں نے پتا ہے پیغام اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے. اب کس یا تو اسٹیبلش, ہم نہیں کہتے, جو جیتنے والے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے. کامران ٹیسوری کی آڈیو لے لیں, کامران ٹیسوری کی لے لیں آپ, وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ ان کا جو ناظم رہا ہے مصطفیٰ کمال کی لے لیں آپ. جو لوگ جیت کے آئے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے, جو ناظم وہاں پہ ایم پی اے بنے تھے کراچی میں, حافظ نعیم صاحب, ان میں غیرت تھی, ان میں اہمیت تھی. انہوں نے کہا یہ آپ کی سیٹ آپ کے منہ پہ مارتے ہیں ہم. ایک نہیں واقعہ ہوا, نثار چیمہ نون لیگ والا. اچھا میں پھر کہتا ہوں جو 5-7 لوگ نون لیگ والے ہارے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, جتوایا بھی اسٹیبلشمنٹ نے سانو, ہروایا بھی سانو. بھائی آپ لوگ تو سارے ہی ہارے ہوئے تھے. یہ کمشنر چٹھا پنڈی والا وہ کون ہے, اس کی ایک ایک بات اب ثابت نہیں ہو رہی کہ آپ فارم 45 تیار کر رہے ہیں. اور وہ بھی جو عقل چاہیے تھی نا, عقل, آپ نے جو 70-80 ارب روپیہ قوم کا لگایا, 14 روپے دی بال پوائنٹ لے کے کٹنگ کر کے آپ نے, تو ضرورت کیا تھی؟ آپ وہ جو نظام چل رہا تھا کاکڑ نظام, اس کو آگے لے جاتے. آئین تو پہلے ٹوٹ چکا تھا, آپ بھی نہیں ہے. اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر ملک کو بچانا ہے, میں بڑی سیریس بات کہہ رہا ہوں, 2 قوتیں ہیں جو پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں, وہ ہے پاک فوج اور عمران خان. عمران خان واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے. آپ گلگت, کشمیر, بلوچستان, آپ کے پی, پنجاب, سندھ, واحد ایک لیڈر ہے جو عمران خان ہے, جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتا ہے اور پاک فوج رکھ سکتی ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری پاک فوج دنیا کی بہترین فوج ہے, اور یہ چلے ہوئے کارتوس جو ہے نا, یہ چلے ہوئے کارتوس ٹیٹیز والے کرمنلز, یہ اپنے مقاصد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, اس کو فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے, اداروں کو نوٹس لینا چاہیے, تاکہ آج وہ پاکستان جو ہماری ماؤں بہنوں نے خون کی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا, یہ پاکستان, اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اس کا حل ایک ہے, آپ عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. لیکن شوکت بسرا صاحب, یہ معاملہ یہاں سے بڑھے گا کیسے؟ آپ دیکھیں عمران خان موو آن نہیں کر رہے, بجائے اس کے کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ انلیس آپ ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کرتے ہم موو آن نہیں کریں. دوسری جانب کور کمانڈر کانفرنس سے آپ دیکھیں وہاں پر یہ پورٹری کیا جا رہا ہے کہ بس اس حکومت کے بعد اب خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی, تو پھر یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ خوشحالی آنی ہوندی تھی 70 سال تو آنا جاندی, یہی حکومت یا امریت رہی ہے یا یہی لوگ رہے ہیں. عمران خان تو 3 سال رہا ہے. دوسری بات, کس طرح موو آن کریں؟
فریال آپ کے گھر پہ ڈاکو آ جائیں, ڈاکہ ماریں, بالکل سب کچھ لوٹ لیں, اس کے بعد فریال آپ بیٹھے ادھر, آپ نا آپ سے بات کرتے ہیں, آپ ڈاکو ہم نے بہت پیسہ ہضم کر لیا, کھا لیا, اس کی بات نہ کرو. ہم کیا کہتے ہیں, 2/3 میجورٹی قوم نے عمران خان کو دی, پنجاب میں دی, ہر جگہ پہ دی, ہر جگہ, ہر صوبے میں. آپ کہتے ہیں اس کی بات نہ کرو, اس کو چھوڑو, آؤ آگے بیٹھنے ہیں. ایسے نہیں چلے گا پاکستان. ہم پھر کہتے ہیں کوئی فورم بنا لیں, کوئی ادارہ بنا لیں. خیر مجھے تو, میں نے تو ایک اور بھی بات کہی ہوئی ہے, چلیں یہ خود میں کہتا ہوں نون لیگ سب سے بڑی اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, تینوں میں میرے دوست اپنے موجود ہیں, وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے. اوپنلی نام لیتے ہیں, میں اور آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. ایک کام کر لیں, یہ فوج ہماری فوج ہے, چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے, سب مانتے ہیں. آپ ایک آئی ایس آئی کی اور ایم آئی کی ایک جے آئی ٹی بنا دیں, اور کسی کو نہ ڈالے اس کے اندر, چھوڑ دے عدالتوں کو بھی, ایک جے آئی ٹی بنا دیں. ہم تو اب تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے نا, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ہم بھی آ جاتے ہیں, سب کو بلا لیں, لائیو نشریت دکھائیں پوری قوم کو کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے, تاکہ وہ لوگ, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف تو آج بھی خان صاحب کیا کہتے ہیں, ہماری فوج اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری کوئی لڑائی نہیں, اور ہم لڑ سکتے نہیں ہیں. آج ہماری بارڈر سلامتی کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے شہداء کو اور ان ماؤں کو جو ہماری دھرتی ماں کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج یہاں پر نام ان کا لے کر وہ خود پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. میرے مخالف دونوں ہارے ہوئے تھے, گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور چھینا جپٹی کون کر رہے تھے؟ پولیس کر رہی تھی. ساتھ میں نے آپ کو بتایا کوئی فورس آئی ہے, اٹھا کر لے گئے. بتائیں کس ہوں پنجابی جو نا نالے مار دینے نالے روڑ بھی نہیں دیندے. یہ عوام ہے, یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. یہ پاکستان کا دنیا کا چوتھا پانچواں بڑا ملک ہے. پاکستان, آپ انڈیا آپ کے ساتھ ہے. امبانی کون ہے؟ ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے. دنیا کے تمام انویسٹرز, کاروباری طبقہ اس کے پاس آ رہا ہے. آپ کے فیس بک والے آ رہے ہیں, آپ کے ٹویٹر والے آ رہے ہیں, مسک آ رہا ہے. کون یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی پہ ہیں یہاں کہ تو 47 آنا کہ 45 آنا. 1947 میں ہم آزاد ہوتے ہیں, اور آج کہاں کھڑے ہو گئے آگے فارم 47 پہ. نہیں مان گے, نہیں مانیں گے. اس طرح خوشحالی نہیں آئے گی. ملک پہلے ہے, ہر بندے نے آنا ہے, چلے جانا ہے. پاکستان میں کیا ہوا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے افتخار چودھری ماضی میں نہیں جاتے, افتخار چودھری کو دیکھ لیں, کھوسا کو دیکھ لیں, ثاقب نثار کو دیکھ لیں. منہ کھان دے قابل نہیں عوام چ. کیا ان کا کوئی نام لیوا ہے؟ کیا وہ پاکستان میں کہیں ہیں؟ اسی طرح آپ ڈکٹیٹروں کے حالات دیکھ لیں, آپ ضیاء الحق کو دیکھ لیں, آپ مشرف کو دیکھ لیں. باجوہ صاحب ریٹائر ہو کر گئے ہیں, کیا بنا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے نا, تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں حالات کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے, اپنی اناؤں سے باہر آنا چاہیے. کیونکہ پاکستان ہم سب سے بڑا ہے نا, ہم کہتے ہیں پاکستان فرسٹ. تو کیا پاکستان کو آپ جب عوام ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو مجھے بتا دیں فریال, آپ کس طرح پاکستان کو چلا لیں گے؟ اب گھر نہیں چلا سکتے. یہ تو پاکستان ہے, اور اس وقت جو خطرناک آوازیں اٹھ رہی ہیں نا بلوچستان سے, بالکل اے پی سے, اچھا صاحب ہمارے مخالف ہیں نظریاتی اور سیاسی طور پہ, مولانا فضل الرحمان صاحب مخالف ہیں ہمارے, رہیں گے بھی. ان کی آوازیں سن لیں, اور دوسرے جو علیحدگی پسند ہیں ان کی آوازیں سن لیں. ہم نے ملک کو اکٹھا رکھنا ہے. پہلے ہم اپنا ملک ضائع کر چکے ہیں. اس وقت بھی یہی ہوا تھا, ہم نے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا, تو نعرہ لگا ادھر تم, ادھر ہم, ادھر تم. وہاں پہ بھی سیٹیں ان کی زیادہ تھی, اور آج بھی ہم تو اس کے باوجود زخم سہ رہے ہیں. آج بھی عمران خان جیل میں پڑا ہے, 200 مقدمات آپ نے درج کر دیے. آپ نے کبھی کسی دنیا میں دیکھا ہے مسلمان شخص کو نکاح کے کیس میں سزا ہو گئی ہو؟ یعنی ہماری عورتوں تک کو نہیں چھوڑ رہے. ایک ہی فارمولہ ہے, عمران خان کو, ہمارے سیاسی قائدین کو, ہمارے پولیٹیکل ورکرز کو, اور ہماری وہ مائیں بہنیں اندر پڑی ہیں, ہماری بشرا بیگم ہے, کوئی قصور نہیں ہے, سب بے گناہ ہیں, صرف توڑنا چاہتے ہیں. ان کو باہر نکال لیں. عمران خان کے پاس دوست ملنے کے, میں بھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا, وہ تو فتح مکہ کا ماڈل لے کے چل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا, کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی, قانون اپنا راستہ لے. پاکستان میں ایک آئین موجود ہے, آئین کے علاوہ
کوئی راستہ نہیں پاکستان کو بچانے کا، بار بار اب تجربہ کر چکے ہیں، ناکام ہوا ہے. اس لیے اگر بات کرنی ہے تو آپ کو قیدی نمبر 804 سے بات کرنی ہوگی. رات گئے قیدی نمبر 804 کی اڈیالہ جیل میں ایک بڑا عجیب سا بہت واقعہ. الارمنگ. تھینک یو ویری مچ فریال، ویری الارمنگ. آپ یہاں پر پی ٹی آئی کا بندہ جھنڈا لے کے باہر نہیں نکل سکتا. بالکل. افغانستان سے وہ کس طرح بارڈر پار کر کے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پر کتنی زیادہ سیکورٹی ہے. اٹ از آل پری پلانڈ، اٹ از آل پری پلانڈ. یہ عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور خان کی جان خطرے میں ہے. اس کی وجہ ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود وہ نہ جھکا، نہ بکا، نہ ڈرا، نہ ڈیل کی، نہ 5 سال، نہ 10 سال. وہ کیا کہتا ہے؟ مروں گا بھی ادھر، جیوں گا بھی ادھر، نہیں بھاگوں گا. میں نے جانا کہاں ہے؟ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اب یہ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے، ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں. میں آپ کے سیاست.پی کے بہت دیکھا جاتا ہے فریال. میں پاکستانیوں کو، دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ عمران خان اللہ نہ کرے، پہلے ان کے اوپر 2 حملے ہو چکے ہیں. ہمارے پاس ایک ایویڈنس موجود ہے. عمران خان کو کچھ ہوا تو میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک. چونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس حد تک نہ جائیں کہ آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا لیا، بی بی دنیا سے چلی. کیا ہوا؟ آج وہ قبر سے رول کر رہے ہیں. آپ 4 دن کی وزارت عظمیٰ کے لیے، 4 دن کے لیے آپ اپنے عہدوں کے لیے آپ پاکستان کی سالمیت سے ہم سب لوگ کھیل رہے ہیں. اس لیے ابھی بھی وقت ہے. ہم سب لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں، سب لوگ وہ آئین پاکستان جو ضامن ہے سب کو پاکستان کو اکٹھا رکھنے کا، تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھنے کا، آج اس کے تابع اکٹھے ہو جائیں. آپ نہیں سنا سکتے ANP کی آوازیں، آپ نہیں سنا سکتے JUI کی آوازیں. آپ ٹی وی پہ ان کی وہ جو گفتگو کر رہے ہیں. اگر میں پھر کہتا ہوں، پنجاب نے کیا کیا؟ پنجاب نے اندر نکل کے، اندر جا کر پیغام دے دیا. سندھ نے پیغام دے دیا. اب تو KP باہر آیا ہوا ہے، بلوچستان باہر آیا ہوا ہے. اگر پنجاب بھی اس طرح باہر آ کر کھڑا ہو گیا، آج اب ڈرا کے حکومت نہیں کر سکتے. یزید بھی تخت پہ بیٹھا تھا، یزید بھی تخت پہ بیٹھا تھا. تو کیا یزید ڈر کے مارے آپ حکومتیں چلا لیں گے؟ آپ نے چلانی ہوتی، ڈر اور خوف کے لوگوں نے بت توڑ دی ہیں. آج بھی میرے اوپر 15 پرچے ہیں، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ نہیں ہٹوں گا. میری سوچ یہ ہے، جان تو جائے لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. عمران خان سچا ہے، دلیر ہے، اور پاکستان کی واحد ایک لیڈرشپ ہے پاکستان میں جو پاکستان کو بچا سکتی ہے اور اکٹھا کر رکھ سکتی ہے. اس لیے کوئی نہیں ٹوٹے گا، کوئی نہیں بھاگے گا. آپ نے ہمارے ساتھ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. اب آپ کو بیٹھ کر اگر پاکستان سے مخلص ہیں تو آپ کو عمران خان سے بات کرنی ہے. اتوار کو ایک اور بہت بڑے احتجاج کی کال بالکل دیں گے، نہیں بیٹھیں گے سکون کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. پاکستانیوں یہ ان کے وجود کا مسئلہ ہے. آپ ان کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھیں. اس لیے احتجاج بھی جاری رہے گا، ٹھیک ہے، اسمبلیوں میں بھی جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اور جتنی جلدی یہ سمجھ لیں فریال، جتنی جلدی یہ اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ آنے والے دن میں پھر دیکھ رہا ہوں، آپ مہنگائی دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، افراتفری دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ لیں. عوام کا ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ اپنی ریاست سے اعتماد اٹھ رہے ہیں، مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہیں انصاف نہیں مل رہا، مجھے کہیں ریاست اپنے گلے سے نہیں لگا رہی، بلکہ مجھے یہ کہتی ہے تیری ماں نو چک لیں گے، تیری بہن نو چک لیں گے، تیرا لالچ انصاف نہیں ملے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں پھر کچھ نہیں بچے گا. پھر آپ جتنی مرضی دیواریں کھڑی کر لیں، جتنی مرضی آپ وہاں پہ بائٹ ٹینک کھڑے کر لیں، وہاں پہ عوام نہیں رکے گی. پھر آخری پوائنٹ دیجیے گا. اگر گھسیٹ کر کسی طریقے سے ڈریگ کر کے زبردستی اس نظام کو اگر چلایا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں پر سب پر ہم پر لاد کر مجبوراً کہ بس اسی کے ساتھ گزارا کرو، کتنا عرصہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نظام کو چلتا ہوا اس سب کے بعد بھی؟ نہیں، نظام تو چل نہیں رہا، نظام چل رہا ہے. مجھے بتائیے نا، آج دنیا میں آپ کا تمسخر نہیں اڑ رہا کہ آپ کا وہ جو چیری بلاسم جن کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں، پھر تو چھوڑ دینا، آپ یہ کریں نا، ڈیموکریسی ختم کریں. ہم کہتے ہیں آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، جمہوری، چھوڑ دیں، ختم کریں. بادشاہت ہے یا کوئی اور نظام لے آئیں. ابھی آپ نے 2/3 میجورٹی چھین لی ہے ہم سے. خواتین
यानी कि जो जद्दोजहद करते हैं 52% है, ये तो भाई भाई का गोश्त खाने पे आया, मुर्दार तो भाई का नहीं गोश्त खाता। आप माओ बहनों बेटियों की इज्जतों से खेल के भी नहीं, अभी आपका दिल सुकून आया, आप उनकी सीटें छीन रहे हैं। एक ही रास्ता, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि ये पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा इस तरह। आज 70 साल हम उसी दायरे के अंदर घूम रहे हैं, उसी दायरे के अंदर 45-47 इलेक्शन नहीं होने देना, आज भी हमने मैनेज करना है चीजों को। इसलिए आज वक्त है कि हम हालात को रियलाइज करें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें पाकिस्तान की अवाम, जिसको हम कहते हैं कि अवाम जो है वो उसके पास इख्तियार है लोगों को इलेक्ट करने का, फिर अवाम का फैसला आपको मानना पड़ेगा। वरना अगर अवाम का फैसला नहीं मानेंगे, कितनी देर तक बंदूक के जोर पे डरा कर धमका कर माओ बहनों बेटियों की इज्जतों तक, अब तो वो डर भी लोगों का दूर हो गया ना, हमने कर लिया वो। इसलिए अब तंग आमद बजंग आमद, बजाय इसके कि लोग, अब मैं फिर कह रहा हूं, सड़कों पर निकलकर अपना फैसला सुनाए, हमें अभी भी लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।